अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। अखबार के वर्क पलटने की मखसूस खड़खड़ाहट ने लाउंज में फैली दोपहर की खामोशी को तोड़ रखा था। सुर्ख दायरों से भरा हुआ संडे मैगजीन का वो सफ़ा इस बात का सबूत था कि कोई पिछले 2 घंटे से अपनी ज़िंदगी बदलने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ है। नाइला ने हाथ में पकड़ा लाल मार्कर एक तरफ फेंका और थकन से सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। चारों तरफ बिखरे अखबारात के दरमियान बैठी वो किसी हारे हुए सिपाही की तरह लग रही थी। अगर इन कागजों में सर खपाने की बजाय जाकर किचन में आटा गूंद लेती तो अब तक 2 रोटियां बन जाती। पास ही बिछी चारपाई पर बैठी बेगम शकीला ने मटर छीलते हुए हस्बे मामूल अपना पहला तीर चलाया। उनकी उंगलियां तेजी से मटर के दाने निकाल रही थीं और जबान इससे भी ज्यादा तेजी से चल रही थी। गोल रोटी तुमसे बनती नहीं और ख्वाब देख रही हो बड़ी अफसर लगने के। मैं तो कहती हूँ चुपचाप अपनी खाला के बेटे काशिफ को हाँ कर दो। लड़के का अपना किराना स्टोर है, भूखी नहीं मरोगी। नाइला ने गहरी सांस ली और अपनी रिवायती देसी माँ की इस रोज़मर्रा की कवाली को मुस्कुराहट में उड़ाने की कोशिश की। अम्मी जान, आपका वो किराना स्टोर वाला भतीजा सारा दिन दुकान पर बैठकर मक्खियाँ मारता है, और रही बात मेरी तो आप फिक्र ही ना करें। बहुत जल्द आपकी बेटी एक बड़ी सी चमकती हुई गाड़ी में इस घर के दरवाजे पर आएगी और काशिफ भाई हाथ में दाल का पैकेट पकड़े बस देखते रह जाएंगे। नाइला ने हवा में हाथ लहराकर ऐसे मंजर कशी की जैसे वो गाड़ी अभी बाहर हॉर्न बजा रही हो। बेगम शकीला ने हाथ में पकड़ा मटर का छिलका नाइला की तरफ उछाला। ख्वाब देखना बंद कर लड़की, 2 साल हो गए हैं तेरी इस डिग्री को, जूतियां चटखाती फिर रही है। वो तो शुक्र कर तेरी खाला को तेरी ये काली रंगत और तेज जबान दोनों कबूल हैं, वरना। उनकी बात अभी अधूरी ही थी कि नाइला के पास पड़े पुराने मॉडल के स्मार्टफोन की स्क्रीन जगमगा उठी। एक अनजान नंबर स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा था। नाइला का दिल एकदम जोर से धड़का। उसे जल्दी से हाथ साफ किया और गला खंगार कर फोन कान से लगाया। हेलो जी, मैं नाइला बात कर रही हूँ। उसने अपनी आवाज़ को जितना हो सकता था प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने जैसे नाइला के कानों में शहद घोल दिया। चंद सेकंड्स तक वो सिर्फ जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, मैं सुबह ठीक 9 बजे पहुँच जाऊँगी कहती रही। फ़ोन कटते ही उसने बेयकीनी से स्क्रीन को देखा और फिर एकदम से सोफे से छलांग लगा दी। अम्मी, अम्मी जान। वो दीवानों की तरह बेगम शकीला के गले लग गई और उनके माथे पर जोरदार बोसा दिया। उनके हाथ से मटरों वाला प्याला गिरते गिरते बजा। क्या हो गया है पागल लड़की, होश कर, मेरे कपड़े खराब कर दिए तूने। वो खफा होने की अदाकारी कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में बेटी की खुशी देखकर चमक आ गई। अम्मी, मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई है, वो भी शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से। मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बेटी कुछ बनकर दिखाएगी। बस अब आप खाला और उनके इस सुस्त बेटे को भूल जाएं। नायला की आंखों में जैसे हजारों सितारे एक साथ जगमगा उठे। रात भर वो करवटें बदलती रही। इंटरव्यू के सवालात, अपना लिबास, काशिफ से बचने की खुशी और एक नए मुस्तकबिल का खौफ उसे सोने नहीं दे रहा था। अगली सुबह का आगाज एक अजीब सी हड़बों के साथ हुआ। नायला आईने के सामने खड़ी अपना वाहिद ढंग का इस्त्रीशुदा सूट ठीक कर रही थी। यह हल्के नीले रंग का सूट उसने पिछले साल एक सेल से खरीदा था और उसे खास मौक़ों के लिए संभाल कर रखा था। बालों की सलीके से पोनी टेल बनाते हुए उसने खुद को आईने में देखा और एक गहरी सांस ली। चल नाइला, आज अपना 100% देना है। उसने खुद को हौसला दिया। लॉन्च में पहुंची तो बेगम शकीला दस्तरख्वान पर नाश्ता चुने बैठी थी। आज उनके चेहरे पर रोजाना वाली सख्ती की बजाय एक अजीब सी फिक्र थी। ये पराठा खा कर जाना, खाली पेट दिमाग काम नहीं करता। उन्होंने ज़बरदस्ती निवाला तोड़कर नाइला की तरफ बढ़ाया। अम्मी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। टेंशन से मेरे पेट में दर्द हो रहा है और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। नाइला ने घड़ी देखते हुए बैग कंधे पर लटकाया। मैं कह रही हूँ चुप करके खा लो। बेगम शकीला का लहजा वापस अपने असली रंग में आ गया। और कान खोलकर सुन ले नाइला, अल्लाह करे तुझे आज ही नौकरी मिल जाए। अगर आज भी तू मुंह लटकाए वापस आई ना, तो कल ही मैं खाला को फ़ोन करके रिश्ते की पक्की बात कर लूँगी। फिर सारी ज़िंदगी बैठकर उसकी दुकान का हिसाब किताब करना। ये एक वाज़ेह धमकी आमेज़ दुआ थी जिसने नाइला के असाब को मज़ीद अलर्ट कर दिया। ऐसा कभी नहीं होगा अम्मी, मैं आज खाली हाथ वापस नहीं आऊँगी। उसने जल्दी से निवाला मुंह में डाला, माँ के गले लगी और तेज़ी से बाहर निकल गई।
گلی کی نکڑ پر کھڑے رکشے والے سے بحث کرنا اس کی صبح کا لازمی حصہ تھا۔ بھائی جان 250 روپے کون لیتا ہے، وہاں تک کہ 200 دوں گی، چلنا ہے تو بتائیں۔ باجی، پٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، آپ 200 کی بات کر رہی ہیں؟ چلیں آپ 220 دے دیجیے گا، بیٹھیے آپ۔ رکشے والے نے ہار مانتے ہوئے میٹر ڈاؤن کیا۔ رکشے کا سفر کسی جھولے سے کم نہیں تھا۔ سڑکوں کے گڑھے اور ٹریفک کا شور نائلہ کی دھڑکنوں کے ساتھ سنگت دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی سی وی کے پوائنٹس اور انگریزی میں اپنا تعارف دہرا رہی تھی۔ اسے ہر حال میں نوکری حاصل کرنی تھی۔ کاشف کے ساتھ شادی کا خیال ہی اسے جھرجھری دلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ ایک آزاد خود مختار لڑکی بننا چاہتی تھی، کسی کریانہ اسٹور کے مالک کی بیگم نہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ہچکولے کھاتی مسافت کے بعد رکشہ ایک شاندار اونچی عمارت سے کچھ فاصلے پر رکا۔ شیشے اور سٹیل سے بنی وہ ملٹی نیشنل کمپنی کی بلڈنگ سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ نائلہ نے کرایہ دیا اور گہری سانس لے کر بلڈنگ کی طرف قدم بڑھائے۔ لیکن مسئلہ ایک اور تھا۔ کل رات ہونے والی تیز بارش کا پانی سڑک کے کنارے عین کمپنی کے داخلی دروازے کے راستے میں ایک بڑے سے کیچڑ بھرے جوہڑ کی صورت میں جمع تھا۔ میونسپلٹی والوں کی مہربانی سے پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور وہ گندا سیاہ پانی کسی رکاوٹ کی طرح اس کے اور اس کی منزل کے بیچ کھڑا تھا۔ نائلہ نے اپنے صاف ستھرے نیلے سوٹ اور پالش کیے ہوئے جوتوں کو دیکھا، اور پھر اس کیچڑ کو۔ یہ بھی میرا ہی امتحان ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا اوپر سے پکڑا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ پنجوں کے بل کسی ماہر جمناسٹ کی طرح اس کیچڑ والے حصے سے گزرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی پوری توجہ زمین پر تھی کہ کہیں کوئی چھینٹا اس کے کپڑوں پر نہ گرے۔ وہ دل ہی دل میں انٹرویو کے پینل کے سامنے اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ گڈ مارننگ سر، مائی نیم از نائلہ اینڈ آئی ہیو اے۔ اچانک ایک رشدار آواز نے اس کی توجہ توڑی۔ یہ کسی عام موٹر سائیکل کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی ہیوی تیز رفتار سپورٹس بائک کی دھاڑتی آواز تھی۔ نائلہ نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ سڑک کے دوسری طرف سے ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی سپورٹس بائک ہوا سے باتیں کرتی ہوئی سیدھی اسی طرف آ رہی تھی جہاں نائلہ کھڑی تھی۔ بائک سوار نے سیاہ ہیلمٹ اور لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی رفتار دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ اسے سڑک پر موجود اس گندے پانی اور کیچڑ کا بالکل اندازہ نہیں تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر اس کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ نائلہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے دل نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ ارے ارے، بریک لگاؤ! وہ بے ساختہ چلائی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن کیچڑ کی وجہ سے اس کے پاؤں پھسلنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، وہ ہوا، وہ طوفان اس کے بالکل پاس سے گزرا۔ بائک کے چوڑے ٹائر سیدھے اس گہرے کیچڑ والے پانی میں اترے اور ایک زوردار چپاخے کی آواز آئی۔ وقت جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ نائلہ کی کھلی آنکھوں کے سامنے وہ گندا گلیز اور کالا پانی ہوا میں اچھلا اور کسی آبشار کی طرح سیدھا اس کے وجود پر آ گرا۔ اس کا استری شدہ صاف ستھرا نیلا سوٹ، اس کا چہرہ، اس کا بیگ، سب کچھ ایک ہی سیکنڈ میں برباد ہو گیا۔ پانی کی ٹھنڈک اور کیچڑ کی بو نے اسے سن کر دیا۔ بائک سوار طوفان کی طرح گزر چکا تھا، لیکن اپنے پیچھے تباہی کا ایک ایسا منظر چھوڑ گیا تھا جس کا نائلہ نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ چند سیکنڈز تک نائلہ بدھ بنی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا جن پر کیچڑ کے نشان تھے۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس کی ساری رات کی تیاری، ماں کی دھمکی، انٹرویو کا ڈر، سب کچھ اس گندے پانی میں بہہ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی نوکری کے خواب کے ساتھ ساتھ اس کی عزت نفس پر بھی کسی نے کیچڑ اچھال دیا ہو۔ اس کی صدمے سے پھٹی آنکھیں آہستہ آہستہ غصے سے سرخ ہونے لگی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا چہرہ صاف کیا اور گردن موڑ کر اس بائک سوار کی طرف دیکھا۔ وہ شخص کچھ فاصلے پر بائک کی بریک لگا کر رک چکا تھا۔ وہ اپنی بائک کو بیلنس کرتے ہوئے مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی شرمندگی یا گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ بہت سکون سے کھڑا تھا۔ یہ لاپرواہی، یہ بے حسی نائلہ کے اندر سوئے ہوئے آتش فشاں کو جگانے کے لیے کافی تھی۔ وہ بھول گئی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ وہ بھول گئی کہ اسے انٹرویو دینا ہے۔ اس وقت اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اس مغرور اور اندھے انسان کو اس کے اوقات یاد دلانے ہیں۔ اس نے اپنے کندھے پر لٹکتے بیگ کو
مضبوطی سے پکڑا، مٹھیاں بھینچی اور غصے سے پھنکارتی ہوئی لمبے لمبے ڈگ بھرتی اس بائک سوار کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو کسی کو بھی جلا کر راکھ کر سکتا تھا۔ آج وہ شخص کو بتانے والی تھی کہ سڑک پر چلنے والوں کی کوئی عزت ہوتی ہے اور نائلہ جیسی لڑکیوں سے الجھنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ بیڑا گرک ہو تیرا، برباد کر دیا نا میرا جوڑا اور میرا دن۔ وہ قریب پہنچتے ہی پورے زور سے دھاڑی۔ اس کی آواز میں اتنی جھنجھلاہٹ تھی کہ سڑک سے گزرنے والے 2-4 لوگ بھی مڑ کر دیکھنے لگے۔ اس کی آواز سن کر اس شخص نے بائک کو ایک دم موڑا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتا یا معافی مانگتا، اسے جان بوجھ کر بائک کی سپیڈ بڑھائی اور بالکل نائلہ کے پاس سے کٹ مار کر گزرا۔ چپاک، ایک بار پھر کیچڑ کے گندے چھینٹے نائلہ کے کپڑوں پر پڑے۔ نائلہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے صبر کا پیمانہ اب چھلک چکا تھا۔ بائک سوار نے کچھ قدم آگے جا کر بریک لگائی، سٹینڈ لگایا اور بڑے سٹائل سے اپنا سیاہ ہیلمٹ اتارا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ایک انتہائی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نائلہ کو دیکھا۔ کچھ کہنا چاہتی ہیں محترمہ؟ اس کی آواز میں بلا کا غرور اور ہنسی چھپی تھی۔ وہ بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا جیسے فلموں کا کوئی بگڑا ہوا امیر زادہ ہو۔ نائلہ چند لمحے تو سرخ چہرے کے ساتھ اس خوبرو لیکن انتہائی بدتمیز انسان کو دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ پھر اچانک اس نے کچھ ایسا کیا جس کی توقع اس مغرور شخص کو خواب میں بھی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے 2 قدم آگے بڑھی، جھکی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سڑک کنارے پڑا گیلا کیچڑ بھر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بائک سوار کچھ سمجھ پاتا، نائلہ نے وہ سارا کیچڑ سیدھا اس کے منہ اور مہنگی لیدر جیکٹ پر مسل دیا۔ مزہ آیا؟ نائلہ نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے ہنس کر پوچھا۔ یہ لو، اب ہم دونوں کا حساب برابر ہو گیا۔ وہ شخص بھونچ کا رہ گیا، اس کا منہ کھلا رہ گیا اور وہ اپنے کپڑوں پر لگی کیچڑ کو بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ اسے تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ نائلہ نے اسے وہیں صدمے کی حالت میں چھوڑا اور تیز قدموں سے کمپنی کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جا کر اس نے واش روم میں جتنا ہو سکتا تھا خود کو صاف کیا، لیکن کپڑوں پر داغ ابھی بھی نمایاں تھے۔ وقت کم تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور انٹرویو روم کی طرف چل پڑی۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ سر میں آئی کم ان؟ یس کم ان۔ اندر سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا اور سامنے کرسی پر بیٹھے شخص کا چہرہ دیکھا، اس کے قدم وہی جم گئے۔ اس کرم میں ایک دم فک پڑ گیا۔ سامنے کوئی اور نہیں، وہی بائک سوار بیٹھا تھا جس کے منہ پر وہ ابھی کیچڑ مل کر آئی تھی۔ اس نے اب اپنی جیکٹ اتار دی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر ابھی بھی مٹی کا ایک ہلکا سا نشان باقی تھا۔ وہ شخص کمپنی کا ایم ڈی ارحم تھا۔ ارحم نے جیسے ہی نائلہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آفس میں قدم رکھنے کی؟ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ سیکیورٹی، اس بدتمیز لڑکی کو فوراً باہر نکالو۔ اسے گیٹ سے اندر کس نے آنے دیا؟ نائلہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے لگا جیسے کاشف کا کریانہ سٹور اسے آوازیں دے رہا ہے۔ وہ کچھ بول نہیں والی تھی کہ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک باوقار سے بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کی شخصیت سے ہی روب جھلک رہا تھا۔ یہ کمپنی کے چیئرمین اور ارحم کے والد چودھری ہاشم تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ ارحم؟ اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ پوری بلڈنگ میں تمہاری آواز گونج رہی ہے۔ چودھری ہاشم نے ناگواری سے پوچھا۔ ڈیڈ، یہ لڑکی اس سے باہر مجھ پر۔ ارحم بات مکمل نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اسے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی کہ ایک لڑکی نے سڑک پر اس کے منہ پر کیچڑ مل دیا ہے۔ چودھری ہاشم نے نائلہ کی طرف دیکھا جو گھبرائی ہوئی کھڑی۔ ان کی نظر میز پر پڑی نائلہ کی سی وی پر پڑی۔ انہوں نے فائل اٹھائی اور چند لمحے خاموشی سے پڑھتے رہے۔ شاندار اکیڈمک ریکارڈ، پرفیکٹ۔ چودھری ہاشم کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ انہیں اپنے اس بد مزاج اور مغرور بیٹے کے لیے کسی ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جو اس کے غصے کا سامنا کر سکے اور اسے سیدھا رکھ سکے۔ مس نائلہ، آپ کل سے جوائن کر رہی ہیں۔ آپ آج سے ارحم کی پرسنل اسسٹنٹ ہیں۔ ارحم صدمے سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ ڈیڈ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس لڑکی کو اپنے کیبن کے آس پاس ہی برداشت نہیں کر سکتا۔
یہ جاہل لڑکی ہے ڈیڈ۔ میرا فیصلہ حتمی ہے ارحم، تمہیں ایک قابل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے اور مس نائلہ اس جاب کے لیے بالکل فٹ ہے۔ چودھری ہاشم نے مسکراتے ہوئے حتمی انداز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ نائلہ نے ایک لمبی سانس دی، اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور پھر ارحم کی طرف دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اچھالی۔ ارحم غصے سے دانت پیس کر رہ گیا۔ اگلے دن نائلہ باقاعدہ ڈیوٹی پر آئی تو اسے سب سے پہلے HR مینیجر سونیا کا سامنا کرنا پڑا۔ سونیا ایک انتہائی ماڈرن اور خود پسند لڑکی تھی جسے ارحم کے کیبن میں کسی اور لڑکی کا جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ ارحم پر ایک عرصے سے ڈورے ڈال رہی تھی۔ دیکھو مس نائلہ، سونیا نے جل کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کڑے اصول بتانا شروع کیے۔ یہاں ٹائمنگ کی بہت پابندی ہے، کام میں کوئی غلطی برداشت نہیں کی جائے گی، اور سب سے اہم بات، ارحم سر کو فضول سوالات پسند نہیں، سو بی کیئرفل۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا چیئرمین سر نے تم میں ایسا کیا دیکھا؟ نائلہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ فکر مت کرے میڈم، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ ابھی اپنی سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ ارحم نے انٹرکام پر اسے اندر بلا لیا۔ جیسے ہی وہ کیبن میں داخل ہوئی، ارحم نے ایک انتہائی موٹی اور پرانی سی فائل اٹھا کر زور سے اس کے منہ کے سامنے میز پر دے ماری۔ گرد اڑ کر نائلہ کے چہرے پر پڑی تو اسے کھانسی آ گئی۔ یہ پچھلے سال کے الجھے ہوئے اکاؤنٹس کا سارا ریکارڈ ہے۔ ارحم نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، مجھے کل صبح تک یہ پوری فائل مکمل اور ٹیلی چاہیے، ایک بھی غلطی کے بغیر۔ اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو کل اپنا ریزائن لیٹر ساتھ لے کر آنا۔ یہ ایک ناممکن چیلنج تھا۔ ایک دن میں سال بھر کا کام سمیٹنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ارحم کو یقین تھا کہ وہ رو دے گی یا ہار مان لے گی، لیکن نائلہ نے گھبرانے کی بجائے ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ وہ بھاری فائل اٹھائی، اپنی آستینیں چڑھائیں اور بولی، ڈونٹ وری سر، کل صبح آپ کی میز پر یہ فائل مکمل ہوگی۔ بس دعا کیجیے گا کہ مجھے کیچڑ صاف کرنے کی طرح اکاؤنٹ صاف کرنے میں بھی اتنا ہی مزہ آئے۔ وہ مڑ کر باہر نکل گئی اور ارحم پیچھے غصے سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ نائلہ اپنی ڈیسک پر آ کر بیٹھی اور فائل کھولی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ واقعی یہ بہت مشکل کام تھا۔ صفوں کے صفحے غلط انٹریز سے بھرے پڑے تھے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اچانک اس کی میز پر کافی کے 2 مگ آ کر رکھے۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے ایک ہسمکھ سی لڑکی کھڑی تھی۔ ہائے، میں زینب ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تم اندر سے کتنی ٹینشن میں ہو۔ ارحم سر کا یہ پرانا طریقہ ہے، نئے لوگوں کو بھگانے کا۔ نائلہ مسکرا دی۔ یہ کام واقعی بہت زیادہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ زینب نے اپنی کرسی نائلہ کے پاس کھینچی۔ اکیلے کرو گی تو زیادہ ہے، ہم دونوں مل کر کریں گے تو صبح تک ہو ہی جائے گا، چلو شروع کرو۔ زینب کی اس غیر متوقع مدد نے نائلہ کا حوصلہ بڑھا دیا۔ دونوں نے رات گئے تک آفس میں بیٹھ کر اس الجھی ہوئی فائل کو سیدھا کیا۔ کافی کے مگ خالی ہوتے گئے اور کاغذوں کے انبار ترتیب میں آتے گئے۔ اگلی صبح ارحم پورے غصے اور رعونت کے ساتھ آفس میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا نائلہ کی ڈیسک کی طرف آیا۔ اسے پوری امید تھی کہ نائلہ یا تو چھٹی پر ہوگی یا روتے ہوئے استعفیٰ دے رہی ہوگی، لیکن نائلہ اپنی سیٹ پر بالکل فریش بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جیسے ہی ارحم قریب پہنچا، اس نے وہ بھاری فائل اٹھا کر پورے اعتماد کے ساتھ ارحم کی طرف بڑھا دی۔ گڈ مارننگ سر، آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق پچھلے سال کے سارے اکاؤنٹس کلیئر ہیں۔ ارحم نے جھٹکے سے فائل پکڑی اور خامی نکالنے کے لیے تیزی سے ورق پلٹنے لگا۔ اس نے ایک ایک انٹری چیک کی، کیلکولیٹر پر حساب لگایا، مگر فائل بے نقص تھی۔ نائلہ کی حاصل دماغی اور محنت نے اسے مکمل طور پر لاجواب کر دیا تھا۔ دور کھڑی سونیا یہ منظر دیکھ رہی تھی اور حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے لگا تھا نائلہ آج آؤٹ ہو جائے گی، مگر وہ تو اپنی پوزیشن مضبوط کر چکی تھی۔ ارحم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے فائل بند کی اور بنا کچھ کہے مڑنے لگا۔ سر، نائلہ نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ ارحم رکا۔ نائلہ نے ایک زبردست چلی کٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سر اگر کوئی اور پچھلے سال کا کچرا صاف کروانا ہو تو بتا دیجیے گا، مجھے صفائی کا ویسے بھی بہت شوق ہے، اور ہاں
آئندہ مجھ پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے 10 بار سوچیے گا۔ اور ہم نے سختی سے اپنے دانت پیسے۔ اس کی مٹھیاں بھینج گئیں اور وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا اپنے کیبن میں چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ نائلہ نے ایک طویل سانس لی اور کرسی کی بیک سے ٹیک لگا کر مسکرانے لگی۔ اس کی یہ فاتحانہ مسکراہٹ ابھی ہونٹوں پر ہی تھی کہ کیبن کا دروازہ کھلا اور ایک سوٹ بوٹ میں ملبوس نوجوان اندر داخل ہوا، چہرے پر بلا وجہ کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے۔ یہ دانیال تھا، کمپنی کا ڈائریکٹر اور ارحم کا کزن۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ ارحم کی ہر چیز میں کیڑے نکالنا اور خود کو اس سے بہتر ثابت کرنا تھا۔ ارے واہ مس نائلہ، میں نے تو سنا تھا کہ ارحم کے ساتھ کوئی اسسٹنٹ 2 دن سے زیادہ نہیں ٹکتی، لیکن آپ نے تو کمال کر دیا۔ پچھلے سال کی وہ منحوس فائل جس سے پورا آفس بھاگتا تھا، آپ نے ایک رات میں کلیئر کر دی۔ دانیال نے جان بوجھ کر اپنی آواز اونچی رکھی تاکہ اندر بیٹھے ارحم تک اس کی بات صاف پہنچے۔ نائلہ ایک ہی نظر میں دانیال کی اس مصنوعی ہمدردی اور تعریف کے پیچھے چھپے ارادے کو بھانپ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کی قابلیت سے متاثر نہیں ہے، بلکہ صرف ارحم کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن نائلہ کو بھی اب اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا۔ اس نے ارحم کو چڑھانے کا یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ شکریہ سر، دراصل کام اتنا مشکل نہیں تھا، بس کرنے والے کی نیت ہونی چاہیے، اور ویسے بھی مجھے چیلنجز کا سامنا کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ نائلہ نے بھی ہنس کر جواب دیا اور جان بوجھ کر دانیال کی باتوں میں دلچسپی ظاہر کرنے لگی۔ کیبن کے اندر بیٹھے ارحم سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ اس نے غصے سے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور زور سے واپس پٹکا۔ باہر دونوں کی ہنسی کی آوازیں اس کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھیں۔ وہ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر آیا۔ یہ کوئی کافی شاپ نہیں ہے جو تم دونوں یہاں بیٹھے گپے ہانک رہے ہو۔ دانیال، تم اپنے کام پر دھیان دو، اور مس نائلہ، آپ کو اگر باتوں سے فرصت مل گئی ہو تو میرے لیے بلیک کافی لے آئیں۔ ارحم کی آواز میں چھپی چڑچڑاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ او کم آن ارحم، ریلیکس، میں تو بس تمہاری اسسٹنٹ کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ دانیال کندھے اچکاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ نائلہ نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی اور کچن کی طرف چل پڑی۔ اب اسے ارحم کی اس کمزوری کا پتہ چل گیا تھا اور وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے کافی کا مگ تیار کیا، لیکن بلیک کافی میں جان بوجھ کر 2 چمچ بھر کر چینی ملا دی۔ کافی کا مگ ارحم کی میز پر رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ ارحم نے بغیر دیکھے مگ اٹھایا اور ایک بڑا گھونٹ لیا۔ اگلے ہی سیکنڈ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ کافی کا میٹھا پن اس کے کڑوے مزاج سے بالکل میچ نہیں کر رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے تم سے بلیک کافی مانگی تھی۔ یہ شربت کس نے بنانے کو کہا تھا؟ ارحم نے غصے سے مگ میز پر پٹکا۔ سر، مجھے لگا آپ کا مزاج آج صبح سے کافی کڑوا ہو رہا ہے، تو سوچا تھوڑی سی مٹھاس کھول دوں، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ نائلہ انتہائی معصومیت سے بولی اور ارحم کے کچھ بھی کہنے سے پہلے تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ ارحم غصے سے اپنے بال نوچ کر رہ گیا۔ اسی دوپہر کمپنی کی ایک بہت اہم بورڈنگ میٹنگ تھی۔ یہ میٹنگ نئے پروجیکٹس کی منظوری کے حوالے سے تھی اور نائلہ کو اس کی پریزنٹیشن تیار کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ میٹنگ روم میں چودھری ہاشم، ارحم، دانیال اور باقی تمام ڈائریکٹرز موجود تھے۔ HR مینیجر سونیا بھی ایک کونے میں بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس نے صبح سویرے چپکے سے نائلہ کے لیپ ٹاپ سے پریزنٹیشن کی تمام سلائیڈز ڈیلیٹ کر دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آج نائلہ سب کے سامنے پوری طرح ذلیل ہو اور ارحم اسے نوکری سے نکال دے۔ مس نائلہ، ہم سب آپ کی پریزنٹیشن کا انتظار کر رہے ہیں، شروع کیجیے، چودھری ہاشم نے کہا۔ نائلہ نے اعتماد سے لیپ ٹاپ پروجیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا اور فولڈر اوپن کیا، لیکن فولڈر بالکل خالی تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے تیزی سے دوسری فائل چیک کی، لیکن مین پریزنٹیشن وہاں سے غائب تھی۔ سونیا نے تنزیہ نظروں سے نائلہ کو دیکھا۔ ارحم نے بھی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور بازو سینے پر باندھ لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک تمسخر تھا، جیسے وہ نائلہ سے کہہ رہا ہو کہ اب بچاؤ خود کو۔ لیکن نائلہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو اتنی آسانی سے پینک ہو جائیں۔
اس نے گہرا سانس لیا، اپنے چہرے پر کوئی گھبراہٹ ظاہر نہیں ہونے دی اور سکون سے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی USB نکالی۔ معاف کیجیے گا سر، لگتا ہے مین سسٹم میں کوئی وائرس آ گیا ہے، جس کی وجہ سے فائل شو نہیں ہو رہی۔ گڈ تھنگ، آئی آلویز کیپ اے بیک اپ۔ نائلا نے USB لیپ ٹاپ میں لگائی اور اگلے ہی سیکنڈ اسکرین پر ایک شاندار پریزنٹیشن نمودار ہو گئی۔ اس نے اتنے پروفیشنل اور بہترین انداز میں بریفنگ دی کہ پوری میٹنگ روم میں پن ڈراپ سائلنس تھی۔ اس کا ہر سلائیڈ، ہر پوائنٹ بالکل پرفیکٹ تھا۔ جیسے ہی اس نے پریزنٹیشن ختم کی، چودھری ہاشم نے بے ساختہ تالیاں بجائیں۔ ویری ویل ڈن نائلا، مجھے خوشی ہے کہ ارحم کو تمہاری صورت میں ایک حاضر دماغ اسسٹنٹ ملی ہے۔ تمہاری تیاری اور بیک اپ پلان نے آج کمپنی کا بہت وقت بچایا ہے۔ چودھری ہاشم کی تعریف سن کر دانیال اور سونیا کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ ان کا سارا پلان الٹا پڑ چکا تھا۔ ارحم بھی نائلا کے اسمارٹ موو پر حیران تھا، لیکن اس نے اپنی حیرت کو بڑی مہارت سے چھپا لیا۔ شام کو جب نائلا تھکی ہاری گھر پہنچی تو اس کے قدموں میں سارا دن کی تھکن تھی۔ وہ سیدھی صوفے پر جا کر گر گئی۔ بیگم شکیلہ جو کچن سے چائے لے کر آ رہی تھی نے فوراً ناک سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ لگتا ہے سارا دن فائلوں میں سر دیا ہوا تھا، ذرا جا کر شیشہ تو دیکھ، رنگت دیکھو کیسی کالی پڑ رہی ہے تمہاری۔ یہی حال رہا تو وہ خالہ کا بیٹا بھی تجھے منع کر دے گا۔ ماں کا وہی روز کا رونا شروع ہو گیا، لیکن آج نائلا کے پاس غصہ کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے صوفے سے اٹھ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی اور ان کے گال پر پیار کیا۔ امی جان، آپ کو میری رنگت کی پڑی ہے، اور یہاں آپ کی بیٹی نے آج اپنے اس بد مزاج اور مغرور باس کو جو دھول چٹائی ہے نا، اس سے میری رنگت اور نکھر گئی ہے۔ آج تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ کہاں نکالے۔ نائلا نے ہنستے ہوئے ماں کو پورا واقعہ سنایا۔ بیگم شکیلہ کی اس ہلکی پھلکی ڈانٹ اور ماں بیٹی کی اس گفتگو نے نائلا کے دن بھر کی ساری تھکن اتار دی تھی۔ اگلے دن آفس میں روٹین کا کام چل رہا تھا کہ دانیال نائلا کی ڈیسک پر آ گیا۔ مس نائلا، کل کی شاندار پریزنٹیشن کی خوشی میں میری طرف سے آپ کو لنچ کی دعوت ہے، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ دانیال نے بہت میٹھے لہجے میں کہا۔ نائلا جانتی تھی کہ دانیال کے اس لنچ کے پیچھے ضرور کوئی لیکن اس نے سوچا کہ مفت کا لنچ چھوڑنا بے وقوفی ہے۔ وہ دانیال کے ساتھ ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں چلی گئی۔ لنچ کے دوران دانیال نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اصل مدعے پر آنے کی کوشش کی۔ ویسے نائلا، کمپنی کا جو اگلا بڑا ٹینڈر آ رہا ہے، سنا ہے ارحم نے اس کی ساری ماسٹر فائلز تمہارے حوالے کر دی ہیں۔ تم تو جانتی ہو میں بھی بورڈ کا حصہ ہوں۔ اگر تم مجھے تھوڑا سا آئیڈیا دے دو کہ ہم کیا ریٹس کوٹ کر رہے ہیں تو میں بھی میٹنگ میں کچھ ان پٹ دے سکوں گا۔ نائلا فوراً سمجھ گئی کہ یہ شخص کمپنی کی خفیہ معلومات اگلوانا چاہتا ہے۔ اس نے کمال ہوشیاری سے باتوں کو گھمایا۔ اس نے دانیال کے پیسوں سے منگوایا ہوا مہنگا کھانا مزے سے کھایا، لیکن ٹینڈر کے حوالے سے کوئی ایک لفظ بھی کام کا نہیں بتایا۔ وہ اتنی خوبصورتی سے گول مول جواب دیتی رہی کہ دانیال آخر میں جھنجھلا کر رہ گیا۔ واپس آفس آ کر نائلا سیدھی ارحم کے کیبن میں گئی۔ ارحم اسے دیکھ کر کچھ ناراض لگ رہا تھا۔ کہاں تھی تم اتنی دیر؟ لنچ بریک کا ٹائم کب کا ختم ہو چکا ہے؟ ارحم نے سختی سے پوچھا۔ سر، وہ میں دانیال سر کے ساتھ لنچ پر گئی تھی۔ نائلا نے آرام سے جواب دیا۔ کیا تم اس کے ساتھ لنچ پر گئی تھی؟ تمہیں پتہ بھی ہے وہ کیسا انسان ہے؟ ارحم کا غصہ ایک دم بڑھ گیا۔ نائلا ہنس پڑی۔ جی سر، بالکل پتہ ہے۔ وہ مجھے بالکل کسی سستی جاسوس فلم کا ولن لگتا ہے۔ لنچ اس نے مجھے ٹینڈر کی معلومات نکلوانے کے لیے کروایا تھا، لیکن میں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اسے ٹینڈر کی ٹے بھی نہیں بتائی۔ یہ سن کر ارحم کے چہرے پر موجود غصہ یکدم غائب ہو گیا۔ اس نے نائلا کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک واضح مسکراہٹ تھی۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر فائل میں دیکھنے کی اداکاری کی، لیکن اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ چھپی نہیں رہ سکی۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں کے درمیان جو ایک سخت تناؤ تھا، اس میں ایک عجیب سی بے تکلفی شامل ہونے لگی۔ لڑائی اور نوک جھونک اب بھی جاری تھی، لیکن اب اس میں غصے سے زیادہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا مزہ چھپا تھا۔ اسی بے تکلفی اور نوک جھونک کے دوران کمپنی کا سب سے اہم دن سر پر آ گیا۔ ارحم نے اسے کیبن میں بلایا تو وہ حسب معمول کسی نئی بحث کے لیے تیار تھی۔
لیکن آج ارحم کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے ایک نیلے رنگ کا بھاری فولڈر میز پر آگے کھسکایا۔ یہ کل جمع ہونے والے ٹینڈر کی ماسٹر فائل ہے۔ اس میں ہماری فائنل کوٹیشنز ہیں۔ ارحم کی نظر سیدھی نائلہ پر تھی۔ یہ کمپنی کا سب سے اہم پروجیکٹ ہے۔ میں اسے خلاف توقع تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ نائلہ نے اس کی آنکھوں میں چھپا اعتبار محسوس کیا۔ سر آپ بے فکر رہیں، یہ میری دراز میں لاک رہے گی۔ اس نے فائل احتیاط سے اٹھائی اور باہر آ کر اپنی میز کی سب سے نچلی دراز میں رکھ کر چابی بیگ میں ڈال لی۔ یہ سارا منظر شیشے کے پار سونیا دیکھ رہی تھی۔ لنچ بریک پر جیسے ہی نائلہ اور باقی سٹاف کیفیٹیریا کی طرف نکلے، سونیا نے دانیال کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں تیزی سے نائلہ کی ڈیسک پر آئے۔ دانیال نے جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی اور مسکرایا۔ دیکھا سونیا، جب تک یہ لوگ لنچ کر کے آئیں گے اس لڑکے کا کریئر ختم ہو چکا ہوگا۔ اس نے پھرتی سے تالا کھولا اور فائل نکال کر کوٹ کے اندر چھپا لی۔ دونوں خاموشی سے وہاں سے کھسک گئے۔ لنچ کے بعد نائلہ ابھی اپنی سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ انٹرکام بجا اور ارحم نے وہ ماسٹر فائل اندر لانے کو کہا۔ جی سر، بس ابھی لائی۔ اس نے بیگ سے چابی نکالی اور تالا کھولا۔ ہاتھ اندر ڈالا تو وہاں صرف خالی جگہ تھی۔ اس نے جلدی سے دراز پوری باہر کھینچ لی۔ کوئی فائل نہیں تھی۔ اس کی سانس ایک دم رک گئی۔ اس نے بدحواسی میں بیگ کا سارا سامان میز پر الٹ دیا۔ باقی درازیں چھان ماری لیکن نیلا فولڈر غائب تھا۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ ارحم کے کیبن میں گئی۔ سر، وہ فائل میری دراز میں نہیں ہے۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ارحم نے فائل سے سر اٹھایا۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ نائلہ، یہ مذاق کا وقت نہیں۔ ممبرز انتظار کر رہے ہیں۔ سر، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے تالا لگایا تھا لیکن وہ اندر نہیں ہے۔ ارحم جھٹکے سے اٹھا اور غصے سے باہر کی طرف آیا۔ اس کی اونچی آواز پر سارا سٹاف اکٹھا ہو گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا گم کیا ہے؟ ارحم اس پر چلا رہا تھا۔ سونیا نے موقع پا کر فوراً بات پکڑی۔ گم کیا ہے یا غائب کیا ہے ارحم سر؟ لنچ سے پہلے مس نائلہ فون پر کسی سے بڑی رقم کی ڈیل کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے فائل حریف کمپنی تک پہنچ چکی ہو۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں نائلہ کے آنسو چھلک پڑے۔ سر پلیز میرا یقین کریں۔ ارحم کے چہرے پر غصہ تھا لیکن آنکھوں میں ایک شدید بے بسی تھی جو نائلہ کو صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ جیسے اندر سے ٹوٹ رہا تھا کہ اس کا اعتبار غلط ثابت ہو رہا ہے۔ اتنے میں چودھری ہاشم وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ساری صورتحال دیکھی اور گہری سانس لی۔ مس نائلہ، کمپنی کا نقصان بہت بڑا ہے۔ آپ کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے صرف 48 گھنٹے ہیں، ورنہ سیدھی پولیس کارروائی ہوگی۔ نائلہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ بیگم شکیلہ کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو وہ فوراً کمرے میں آئیں۔ نائلہ ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے انہوں نے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بیگم شکیلہ نے حیران کن طور پر اسے خود سے الگ کیا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور سختی سے آنسو صاف کیے۔ کہاں گئی تیری وہ افسر بننے والی عقل؟ ان کا لہجہ غیر معمولی طور پر مضبوط تھا۔ میری بیٹی منہ پھٹ ہو سکتی ہے، مڑ کر جواب دے سکتی ہے، پر چور ہرگز نہیں ہو سکتی۔ سن لو لڑکی، رو کر گھر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جاؤ اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، ثابت کرو کہ تم سچی ہو۔ ماں کے اس غیر متوقع اعتماد نے نائلہ کے اندر ایک نئی آگ بھر دی۔ اس نے آنسو پوچھے فوراً فون اٹھایا۔ زینب، مجھے آج رات ہی CCTV کیمرے کی چیک کرنے ہیں۔ وہ لوگ دن میں ہمیں سرور روم تک نہیں جانے دیں گے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں نائلہ۔ میں گارڈ کو کینٹین کی طرف لے جاؤں گی، تم پچھلے دروازے سے اندر آ جانا۔ زینب نے فوراً حامی بھر لی۔ رات کا اندھیرا کمپنی کی عمارت پر چھایا ہوا تھا۔ نائلہ دبے قدموں دیوار کے ساتھ لگ کر سرور روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کوریڈور میں مکمل خاموشی تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ بھی اسے ڈرا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی سرور روم کے دروازے کے پاس پہنچی، اچانک اندھیرے میں کسی بھاری وجود سے زور سے ٹکرائی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ سختی سے بند کر دیا۔ نائلہ خوف سے کانپ اٹھی۔ شور مت مچاؤ نائلہ، میں ہوں۔ ایک جانی پہچانی سرگوشی اس کے کان میں پڑی۔ اس شخص نے موبائل کی اسکرین آن کی۔ ہلکی سی روشنی میں نائلہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ وہ ارحم تھا۔ اس نے فوراً ارحم کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا۔ سر، آپ؟
آپ یہاں اس وقت چوروں کی طرح اندھیرے میں کیا کر رہے ہیں؟ ارہم بری طرح بوکھلا گیا۔ اس کے چہرے سے سارا روب اور باس والا انداز غائب تھا۔ میں وہ الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ میں خود تمہاری بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈنے آیا تھا۔ میرا دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ تم غداری کر سکتی ہو۔ اس غیر متوقع جواب اور اس مضحکہ خیز صورتحال پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور اس شدید ٹینشن کے باوجود ان کے لبوں پر ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، اب ہنسنا بند کریں، جلدی سے کیمرے چیک کریں۔ اگر کسی گارڈ نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو چوری کے ساتھ ساتھ دراندازی کا پرچہ بھی کٹ جائے گا۔ نائلہ نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کمپیوٹر کی طرف اشارہ کیا۔ ارہم نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ تم بس سامنے اسکرین پر نظر رکھو، میں لنچ بریک کا ٹائم سیٹ کر رہا ہوں۔ اسکرین پر مختلف کیمروں کی ریکارڈنگ تیزی سے چلنے لگی۔ نائلہ کی پوری توجہ اسکرین پر تھی۔ اچانک اس کی نظر تہہ خانے کی پارکنگ والے کیمرے پر ٹھہر گئی۔ سر وہ دیکھیں، پارکنگ کا کیمرہ۔ نائلہ نے جلدی سے ارہم کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ یہ سونیا میڈم ہے، اور ان کے ہاتھ میں وہ نیلا فولڈر ہے۔ ارہم جھٹکے سے اسکرین کے قریب ہوا۔ ویڈیو میں سونیا نہایت چالاکی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ ماسٹر فائل دانیال کی گاڑی کی ڈگی میں رکھ رہی تھی۔ ارہم کا خون ایک دم کھولنے لگا۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں۔ دانیال کی اتنی ہمت! ارہم غصے سے پھٹ پڑا۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ۔ وہ میری پیٹھ پیچھے کمپنی کے ساتھ اتنی بڑی غداری کر رہا تھا، میں اسے آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے میں باہر نکلنے لگا تو نائلہ نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ سر پلیز ریلیکس، یہ غصہ کرنے کا نہیں، دماغ سے کھیلنے کا وقت ہے۔ ہمارے پاس ثبوت آ گیا ہے۔ اب کل بورڈ میٹنگ میں ان کا وہ تماشا بنے گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ ارہم کا غصہ نائلہ کی اس پراعتماد آواز سے ایک دم مدھم پڑ گیا۔ اس نے مڑ کر نائلہ کو دیکھا۔ اس لڑکی نے واقعی ثابت کر دیا تھا کہ وہ سچی ہے۔ ارہم کو اس وقت دانیال پر جتنا غصہ تھا، نائلہ کی حاضر دماغی پر اتنا ہی مان محسوس ہو رہا تھا۔ تم بہت سمارٹ ہو نائلہ۔ تھینک یو۔ ارہم کے لہجے میں ایک سچی ستائش تھی۔ تھینک یو کی ضرورت نہیں سر، بس آئندہ مجھ پر چور ہونے کا فتویٰ لگانے سے پہلے تھوڑا سوچ لیجیے گا۔ نائلہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اگلی صبح بورڈ روم میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ چودھری ہاشم انتہائی سنجیدہ چہرے کے ساتھ مین کرسی پر بیٹھے تھے۔ دانیال پورے اعتماد سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، جبکہ سونیا اس کے ساتھ والی کرسی پر فتح مند نظروں سے ارہم کو دیکھ رہی تھی۔ نائلہ ایک سائڈ پر خاموشی سے کھڑی تھی۔ انکل، مجھے نہیں لگتا ہمیں 48 گھنٹے پورے ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ دانیال نے خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں بلا کا غرور تھا۔ چور تو راتوں رات غائب ہو جاتے ہیں۔ کمپنی کا مزید ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے ہمیں ابھی اور اسی وقت پولیس کو بلا لینا چاہیے۔ دانیال سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سونیا نے فوراً لقمہ دیا۔ مس نائلہ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہوتا تو وہ اب تک دے چکی ہوتی۔ چودھری ہاشم نے گہری سانس لی اور ارہم کی طرف دیکھا۔ ارہم، تمہارا کیا خیال ہے؟ ارہم بالکل پرسکون انداز میں اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ پروجیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ پولیس کو تو ہم ضرور بلائیں گے ڈیڈ، لیکن نائلہ کے لیے نہیں۔ ذرا سامنے اسکرین پر دیکھیں۔ ارہم نے بٹن دبایا اور سامنے لگی بڑی اسکرین پر تہہ خانے کی پارکنگ والی فوٹیج چلنے لگی۔ سونیا کو دانیال کی گاڑی میں فولڈر چھپاتے دیکھ کر پورے وارڈ روم میں جیسے بم پھٹ گیا۔ دانیال کے چہرے کا رنگ ایک سیکنڈ میں اڑ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ سونیا صدمے سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ ویڈیو فیک ہے۔ ارہم، تم مجھے پھنسا رہے ہو۔ دانیال ہکلایا۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ گھبراہٹ میں بھاگنے کے لیے تیزی سے کرسی سے اٹھا۔ شٹ اپ دانیال، تمہاری چوری سب کے سامنے ہے۔ ارہم دھاڑا۔ میں بتاتا ہوں انکل، یہ سب ایک سازش ہے۔ دانیال نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن بدحواسی میں اس کا پاؤں پروجیکٹر کی موٹی تار سے بری طرح الجھ گیا۔
وہ اپنا بیلنس آؤٹ کر بیٹھا اور دھڑام سے اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ اس کی اس مزاحیہ درگت پر اس شدید ٹینشن کے ماحول میں بھی کئی ممبرز کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چودھری ہاشم کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ خاموش ہو جائیں سب۔ چودھری ہاشم کی گرجدار آواز نے سب کو چپ کروا دیا۔ سونیا، یو آر فائرڈ۔ اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور گیٹ سے باہر نکل جاؤ۔ اور دانیال، کمپنی تمہارے خلاف سخت لیگل ایکشن لے گی۔ گیٹ آؤٹ۔ دانیال اور سونیا بے عزتی کا گھونٹ پی کر وہاں سے نکل گئے۔ چودھری ہاشم نے پھر مڑ کر نائلہ کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر اب غصے کی جگہ مسکراہٹ تھی۔ ویل ڈن مس نائلہ، آپ نے نہ صرف اپنی بے گناہی ثابت کی بلکہ کمپنی کو ایک بہت بڑے نقصان سے بھی بچا لیا۔ آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ آج سے آپ اسسٹنٹ نہیں بلکہ پروجیکٹ مینیجر ہیں اور آپ کا اپنا الگ آفس ہوگا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ نائلہ کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ لیکن دوسری طرف ارحم کا چہرہ ایک دم لٹک گیا۔ ڈیڈ، الگ آفس کی کیا ضرورت ہے؟ میرا مطلب ہے میرا سارا کام کون دیکھے گا؟ اس نے جلدی سے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کوئی اور اسسٹنٹ رکھ لو ارحم، مس نائلہ مینیجر ہیں۔ ہاشم نے حتمی انداز میں بات ختم کی۔ نائلہ اسی دن اپنے نئے کیبن میں شفٹ ہو گئی۔ اسے بہت خوشی تھی، لیکن ارحم سارا دن بے چین سا گھومتا رہا۔ اسے پچھلے کچھ عرصے میں نائلہ سے لڑنے، بحث کرنے اور اسے تنگ کرنے کی ایسی لت لگ چکی تھی کہ اب اپنے کیبن کے باہر والی خالی ڈیسک کو دیکھ کر اس سے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا سارا دن کیسے گزارے۔ آخرکار اگلے دن دوپہر کو اس سے رہا نہ گیا اور وہ ایک پرانی سی فائل اٹھا کر نائلہ کے نئے آفس پہنچ گیا۔ مس نائلہ، ذرا یہ فائل چیک کر لینا ایک بار، مجھے اس میں کچھ غلطیاں لگ رہی ہیں۔ ارحم نے زبردستی باس والا روبدار لہجہ اپنانے کی کوشش کی۔ نائلہ نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر فائل کھولی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ سر، یہ تو کینٹین کا پچھلے سال کا مینیو ہے، اس میں کیا غلطی نکالوں؟ دال چاول کی اسپیلنگ چیک کروں؟ ارحم ایک دم بوکھلا گیا۔ وہ بنا سوچے سمجھے کوئی بھی فائل اٹھا لایا تھا۔ میرا مطلب تھا اس مینیو کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ہے، تم ذرا اس پر کام کرو۔ وہ جلدی سے بات بنا کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ زینب جو کسی کام سے نائلہ کے کیبن میں آ رہی تھی، دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر آئی اور ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولی، کیا بات ہے نائلہ، تمہارے پرانے باس سے تمہاری جدائی بالکل برداشت نہیں ہو رہی۔ ہر 2 گھنٹے بعد کوئی نیا اور فضول بہانہ لے کر آ جاتے ہیں۔ نائلہ نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ وہ ارحم کی اس بے چینی اور بوکھلاہٹ کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ اگلے دن نائلہ کام میں مصروف تھی کہ ارحم دوبارہ اندر آیا۔ آج اس کے ہاتھ میں کوئی فائل نہیں بلکہ ایک لال گلاب کا پھول تھا۔ وہ بہت نروس لگ رہا تھا اور اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ یہ لو، اس نے جلدی سے پھول نائلہ کی میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے سر؟ گلاب کا پھول؟ آج کوئی کینٹین کا مینیو نہیں ملا لانے کے لیے؟ نائلہ نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ غلط فہمی میں مت رہنا، ارحم نے جلدی سے صفائی دی۔ وہ کانفرنس روم میں بورڈ میٹنگ تھی نا، تو وہاں ڈیکوریشن کے پھول بچ گئے تھے۔ میں نے سوچا ڈسٹ بن میں پھینکنے سے بہتر ہے تمہاری میز پر رکھ دو، ویسے بھی سوکھ کر خراب ہی ہونے تھے۔ نائلہ نے ابرو اچکائے۔ اس نے بڑی بے نیازی سے پھول کی طرف دیکھا۔ اوہ، تو آپ کچرے کی ٹوکری سے بچا کر یہ یہاں رکھ گئے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، اسے سائڈ پر رکھ دیں، میں صفائی والے کو کہہ کر باہر پھینکوا دوں گی۔ اس نے جان بوجھ کر شکریہ تک ادا نہیں کیا اور دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جما لی۔ تم اتنی بے حس کیوں ہو نائلہ؟ کم از کم انسان تھینک یو ہی بول دیتا ہے۔ ارحم ہکلایا۔ اسے سخت خفت محسوس ہو رہی تھی۔ تھینک یو سر، اب آپ جا سکتے ہیں، مجھے اور بھی کام ہے۔ کینٹین کا مینیو جو اپ ڈیٹ کرنا ہے۔ نائلہ نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ ارحم کھسیانہ سا ہو کر گردن کھجاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، نائلہ نے جلدی سے وہ پھول اٹھایا اور اس کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ اسے ارحم کی یہ نئی گھبرائی ہوئی اور محبت میں گرفتار شخصیت بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ ان کی وہ پرانی دشمنی اور کیچڑ سے شروع ہونے والی لڑائی اب مکمل طور پر ایک خوبصورت احساس سے بدل چکی تھی۔
کچھ دنوں بعد کسی نئے پروجیکٹ کے لیے انہیں شہر سے باہر ایک میل کا وزٹ کرنا تھا۔ سنسان سڑک پر ارحم ڈرائیونگ کر رہا تھا اور نائلہ لیپ ٹاپ پر بریفنگ تیار کر رہی تھی کہ اچانک ایک جھٹکا لگا اور گاڑی ایک طرف کو جھک گئی۔ ارحم نے جلدی سے بریک لگائی۔ یہ کیا ہوا؟ نائلہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولی۔ لگتا ہے ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ ارحم نے باہر نکل کر ٹائر چیک کیا۔ لو بھائی، ٹائر تو بالکل بیٹھ گیا ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ دور دور تک کوئی ورک شاپ نہیں ہے۔ نائلہ بھی باہر آ گئی۔ کرنا کیا ہے؟ ٹائر بدلیں گے۔ آؤ میری مدد کرو۔ ارحم نے ڈگی سے جیک نکالتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می، میں پروجیکٹ مینیجر ہوں، آپ کی میکینک نہیں۔ نائلہ نے فوراً ہاتھ باندھ لیے۔ اور میں اس کمپنی کا ایم ڈی ہوں۔ چپ کر کے جیک پکڑو ورنہ رات یہیں گزارنی پڑے گی۔ ارحم نے جیک زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دونوں نے بحث کرتے ہوئے مل کر کام شروع کیا۔ ارحم نٹ کھول رہا تھا اور نائلہ جیک سیٹ کر رہی تھی۔ اس کھینچا تانی میں گریس اور مٹی دونوں کے چہروں پر لگ گئی۔ بمشکل ٹائر بدلا گیا تو ارحم نے سیدھے ہو کر نائلہ کو دیکھا اور بے ساختہ ہنس پڑا۔ کیا ہے، ہنس کیوں رہے ہیں؟ نائلہ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تمہارا حلیہ کسی کارٹون سے کم نہیں لگ رہا۔ چہرے پر اتنی کالک لگی ہے، بالکل چڑیل لگ رہی ہو۔ نائلہ نے سائڈ مرر میں اپنا چہرہ دیکھا اور پھر مڑ کر ارحم کو دیکھا۔ سر آپ اپنا چہرہ بھی دیکھ لیں، کسی سستی فلم کے ڈاکو لگ رہے ہیں۔ اس سنسان سڑک پر وہ دونوں ایک دوسرے کا حلیہ دیکھ کر بچوں کی طرح بے تحاشا ہنسنے لگے۔ واپسی کے سفر میں گاڑی میں ایک پرسکون خاموشی تھی۔ ارحم نے گلا کھنکار کر اس خاموشی کو توڑا۔ نائلہ، مجھے تم سے ایک بات کہنی تھی۔ اس کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ وہ پہلے دن کیچڑ والا واقعہ، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے بائک دھیان سے چلانی چاہیے تھی، میں نے خواہ تم پر غصہ کیا۔ نائلہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اٹس اوکے سر، ویسے سچ کہوں تو اگر آپ اس دن مجھ پر کیچڑ نہ اچھالتے تو شاید میں غصے میں آپ کو سنانے اندر نہ آتی اور آج اس سیٹ پر مینیجر نہ ہوتی۔ ارحم بھی مسکرا دیا۔ قسمت کے کھیل بھی عجیب ہیں، کب کون کس سے کیسے ٹکرائے گا کوئی نہیں جانتا۔ اگلے دن آفس میں نائلہ کام کر رہی تھی کہ ارحم کی کال آئی۔ نائلہ، ذرا چھت پر بنے کافی ایریا میں آؤ، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نائلہ چھت پر پہنچی تو وہاں ارحم اکیلا کھڑا تھا۔ اس کے سامنے میز پر کافی کے 2 مگ رکھے تھے۔ یہ لو تمہاری کافی۔ ارحم نے ایک مگ اس کی طرف بڑھایا۔ نائلہ نے گھونٹ لیا اور حیرت سے مگ کو دیکھا۔ یہ تو میٹھی ہے، کیونکہ اس میں چینی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ملائی ہے۔ ارحم نروس لگ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی۔ اس نے ڈبی کھولی تو اس میں ایک خوبصورت سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ نائلہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دیکھو نائلہ، مجھے لمبی چوڑی اور میٹھی باتیں کرنی نہیں آتی۔ ارحم کی آواز میں ایک سچی ہچکچاہٹ تھی۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے بغیر اب آفس کا کام اور میری زندگی دونوں بیکار ہیں۔ کیا تم مجھ سے ساری زندگی ایسے ہی لڑنے اور مجھے کڑوی کافی پلانے کے لیے تیار ہو؟ اس منفرد پروپوزل پر نائلہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی نمی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ارحم کے چہرے پر خوشی پھیل گئی اور اس نے انگوٹھی نائلہ کی انگلی میں پہنا دی۔ پیچھے سے تالیوں کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو چیئرمین ہاشم اور زینب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تالیوں کی گونج میں اس انگوٹھی نے ان کے نئے سفر پر مہر سبز کر دی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد وہ مغرور ایم ڈی اور اس کی حاضر دماغ مینیجر زندگی کے سب سے خوبصورت بندھن میں بندھے جا رہے تھے۔ شادی کی تقریب کسی حسین خواب جیسی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس نائلہ گھبراہٹ کی بجائے اپنی مخصوص پراعتماد مسکراہٹ کے ساتھ اسٹیج پر آئی تو ارحم کی نظریں اسی پر ٹھہر گئیں۔ سیاہ شیروانی میں وہ بھی کم نہیں لگ رہا تھا۔ ارحم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور سرگوشی کی۔ شکر ہے آج تم نے مجھ پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے یہ سرخ جوڑا پہننے کا فیصلہ کیا۔ نائلہ نے فوراً آنکھیں دکھاتے ہوئے ہنس کر جواب دیا، سر اب باس بننے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ اب ساری زندگی کے اکاؤنٹس مجھے ہی ہینڈل کرنے ہیں۔ ارحم بے ساختہ ہنس پڑا اور اس کی ہنسی میں نائلہ کا قہقہا بھی شامل ہو گیا۔
چند ماہ بعد نائلہ کے گھر کا چھوٹا سا لاؤنج کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ بیگم شکیلہ صوفے پر بیٹھی اپنے شاندار داماد ارحم کی پلیٹ میں ایک اور گول روٹی رکھ رہی تھی۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ یہ لو بیٹا، ایک اور کھاؤ۔ میری نائلہ تو گول روٹی بنانا سیکھ نہیں سکی، شکر ہے میں نے سیکھی ہوئی تھی۔ کھاؤ داماد جی۔ ارحم، جس کا پیٹ پھٹنے والا ہو رہا تھا، بے بسی سے نائلہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امی جان، میرا پیٹ بالکل بھر چکا ہے، اب ایک نوالا کھایا تو سیدھا ہسپتال جاؤں گا، ارحم نے روحانسی آواز میں کہا۔ دور کھڑی نائلہ ارحم کی اس حالت پر ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ کھائیں سر، آفس میں تو بڑا روب چھاڑتے تھے مجھ پر، اب کھائیں۔ انکار کیا تو امی جان خالہ کے بیٹے کاشف کو بلا لیں گی۔ نائلہ نے اسے جان بوجھ کر چھیڑا۔ ارحم نے ہنستے ہوئے اسے ایک مصنوعی غصے والی نظر سے دیکھا اور بیگم شکیلہ کے دباؤ میں آ کر زبردستی نوالا توڑ لیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں بکھرنے والی یہ ہنسی ان کی زندگی کے ایک خوبصورت ترین سفر کا آغاز تھا۔